बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू के साथ मैं हूं आपके साथ काशिफ नदीम। इस जदीद दौर के अंदर अवाम के मुताद्दिद मसाइल में से एक मसला सेहत का भी है। मशहूर कौल है कि जिस मुल्क के अंदर खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पे हस्पताल नज़र आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, बिलखसूस साउथ पंजाब की बात करें तो यहाँ खेल के मैदान वीरान पड़े हुए हैं और हस्पताल आबाद नज़र आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं कि अवाम को क्या सेहत के इतने मसाइल क्यों हैं? क्या महंगाई की वजह से वो इलाज मुआवजा नहीं कर पाते, या इसके अलावा क्या उनके ऐसे मसाइल कि वो महंगे दामों इलाज मुआवजा नहीं करा पाते? इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि एलोपैथी और होम्योपैथी दो तरह से एक तरीका इलाज का तरीका जो यहाँ पे रिवाज रहा है, अज़ल से तकरीबन ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि मरीज़ का इलाज मुआवजा कराना ये एक तरह से सुन्नत भी है, और दूसरा क्या हमारे अवाम को, जो हमारे मुल्क के अंदर अवाम रहते हैं, इनको क्या इलाज मुआवजा कराने में वो सहूलियात बाहम मिलती हैं या नहीं मिलती। होम्योपैथी दरअसल एक ऐसा तरीका है जो देसी तरीका है, और देसी तरीके के साथ जो है एलोपैथी भी इसी का ही चरबा है। तिब और जराहत के एक महर शख्स जिनका तिब के अंदर बिलखसूस उन्होंने हर्बल अद्वियात के ज़रिए से, देसी जड़ी बूटियों के हवाले से मुतअद्दिद इमराज का इलाज मुआवजा उन्होंने अवाम तक, उनके मरीज़ों के जो इलाज मुआवजे के अंदर उन्होंने खिदमात पेश की हैं, उस मुअज़्ज़िज़ और महर शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हकीम मुज़म्मिल अली खान साहब फाजिल तिब और जराहत हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो बताएंगे कि अवाम के अंदर एक परसेप्शन सी बनी हुई है कि अमूमन जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या सर आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, कि तिब के हवाले से जो अवाम इलाज मुआवजा मरीज़ करवाते हैं उसमें उनकी जो सोच होती है वो पहले से होती है क्या इलाज कराते वक्त हमें मज़ीद क्या इमराज लाहक तो नहीं हो जाएंगे, तो देसी अद्वियात के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, देसी अद्वियात के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हिकमत में अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी बरकत रखी हुई है, तो हिकमत की जड़ी बूटियों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर प्रॉपर एक हकीम ने उनकी नब्ज़ की तशख़ीस करके किसी भी मर्ज़ की उनको मेडिसिन दी है तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि बेहतर से बेहतर नताइज हैं। एलोपैथिक में आप देखेंगे, अगर आपने हार्ट बीट की या दिल की कोई दवाई ली है तो वो आपके गुर्दे इन्फेक्ट करेगी या आपके दिमागी तौर पे आपको इन्फेक्ट करेगी, लेकिन देसी चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देसी में आप जिस भी मर्ज़ की मेडिसिन ली है तो आप पाँव से लेके सर के बालों तक मुकम्मल आपको सेहतियाब मिलेगी। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि जो देसी अद्वियात हैं इनको क्या टोटके भी कहते हैं? नहीं, टोटके नहीं, ये मुकम्मल और सही तरीका इलाज है। अच्छा, क्या ये सस्ता इलाज है या महंगा है? ये बहुत सस्ता इलाज है, और सिर्फ इसमें जो कमी बेशी आजकल आई हुई है ना, वो तशख़ीस नहीं होती। मैं एक छोटी सी बात नाज़रीन को भी करना चाहता हूँ, आपसे भी करना चाहता हूँ। तो सबसे जो हिकमत में है ना, सबसे जहरीली चीज़ कौन सी है, सबसे नुकसानदेह चीज़ कौन सी है? वो खाना जिसको आप ज़रूरत नहीं थी आपने खाया है, वो जहरीला है, वो स्टीरॉइड है, वो नुकसानदेह है। एक चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं, आपने इस्तेमाल की है तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप इस शोबा में कितना अरसा से जो है ना वाबस्ता हैं, आप कितने अरसे से खिदमात दे रहे हैं? अमली ज़िंदगी का थोड़ा सा बताएंगे तिब के हवाले से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस तकरीबन 6-7 साल से इसमें जो है वो माशाल्लाह मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बात, मुशाहिदात, असातिज़ा इकराम की खिदमत हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीके से इलाज कर रहे हैं। आपके पास जो मरीज़ आते हैं वो मरीज़ गरीब गुरबा होते हैं या फिर कोई इलीट तबका, कोई उसके अंदर तवंगर किस्म का कोई ऐसा इलीट तबका भी शामिल है? तकरीबन काशिफ भाई हर तरह के, हर शोबा के लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफीद होते हैं। एक सबसे पहले मैं बात ये करूं कि जो इलीट तबका आता है ना, वो उस वक्त आता है जब वो हर तरफ से मायूस हो चुका होता है, फिर वो हकीम की तरफ रजू करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझे कि वो जो मायूस तबका है ना, वो भी सेहतयाब होके जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि हकीम और डॉक्टर में क्या फ़र्क है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो एलोपैथी है ना, उसकी जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको टेस्ट लिख देगा, वो आपके टेस्ट कराएंगे।
لیکن اگر آپ ہومیوپیتھی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی علامات سے تشخیص کرے گا. لیکن الحمدللہ آپ ایک حکیم کے پاس جائیں گے تو اس کو کچھ بتانے کی یا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کی نبض پکڑ کے تشخیص کرے گا اور آپ کو اپنی تمام طرح آپ کی چھپی ہوئی علامات بھی بتا دے گا, اور آپ کی مرض کی تشخیص کر کے اس کو وہ جو میڈیسن دے گا نا, وہ انشاءاللہ العزیز 100% قابل مفید ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ نبض کے ذریعے سے وہ تشخیص کر لیتا ہے, کہ آج کے اس دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا جو دور ہے, کیا لوگوں کا یہ دماغ اور لوگوں کا دل اس سے مطمئن ہوتا ہے کہ حکیم صاحب نبض پکڑیں گے اور علاج معالجے کے اندر تشخیص ہو جائے گی؟ دیکھیں میری بات, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب مایوس ہو کے لوگ آتے ہیں تو پھر جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہی وہ آتے ہیں اور پھر ہی وہ مطمئن ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بالکل وہ مرض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جن کا علاج نہیں اتارا. پہلے علاج آیا ہے, بعد میں بیماری اتاری ہے. فرق صرف یہ ہے, میں ایک تھوڑی سی اس میں جو وہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, فرق صرف یہ ہے کہ تشخیص نہیں ہے. ہم ایک ٹوٹکا پڑھتے ہیں جو فیس بک پہ آ گیا, یوٹیوب پہ آ گیا, یا کسی سن لیا, وہ سارے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تشخیص اگر اللہ کیکر سب کچھ ہوتا ہے نا, کیکر ایک پودا ہے, تو اللہ پاک پیپل نہ پیدا کرتا. اگر پیپل ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک جو ہے نیم پیدا نہ کرتا, اللہ پاک شیشم پیدا کرتا. یعنی جتنی بھی زیادہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں یہ ہر مرض کے لیے نہیں ہے, ہر نسخہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. تشخیص کے بعد جو علاج ہوتا ہے وہ مکمل علاج ہوتا ہے. اچھا, اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں, آپ کا جو ہے کہ آپ جو ہے نا جراحت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, جی, دیسی ادویات کے ساتھ جراحت کا کیا تعلق بنتا ہے؟ بیسکلی جراحت کا جو یہ اس میں جو میڈیکل فیلڈ نے ترقی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر آپ پراپر علاج کرائیں نا تو حکمت یہ کہتی ہے کہ جراحت 25% 75% جڑی بوٹیوں سے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا سر دیکھیں نا کہ اس کی جو بنیاد ہے, جی, وہ بنیاد تو ایک مسلمان سائنٹسٹ ہیں ابو القاسم زہراوی, جی جی, انہوں نے یہ کی ہے. وہ بھی دراصل جو ہے نا وہ دیسی ادویات کے ذریعے سے, لیکن ہوا یہ کہ جو میڈیسن تھی, میڈیسن کے اوپر پہلے سے اتنا کام ہو چکا تھا, انہوں نے جراحت کی طرف قدم اٹھایا, اور جتنے بھی یورپ کے کنٹریز جتنے بھی ہیں ان سب نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. غالباً ان کی کتاب ایک ہے التصریف کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے طب کے جو 2 شعبہ جات ہیں, ایک میڈیسن ہے اور دوسرا جراحت ہے, لیکن اس کے اندر بھی اسپیشلی جو ہے نا وہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ دیسی ادویات کے ساتھ جڑتا ہے. جی جی, ایسا ہی ہے. تو اب میرا جو آپ سے سوال تھا نا کہ جراحت کے اندر دیسی طریقہ کار کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جراحت کے اندر مخصوص جو کٹ وغیرہ لگانے ہوتے ہیں یا مخصوص جو پھوڑا پنسی وغیرہ ہوتی ہے, یا بعض اوقات یہ ایک بہت زیادہ ہے کہ وہ فسد کرنا, تو فسد کرنا جو فالتو خون جہاں جمع ہوتا ہے وہ حکیم حضرات جراحت کے ذریعے ہم بھی نکالتے ہیں, اس کا ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ آپ یورپ کی بات کریں تو یورپ میں تو اب مکمل طور پہ ہربل یوز ہو رہا ہے آج کل, اور جڑی بوٹی کی جو تعریف ہے نا وہ یہی ہے کہ جڑی بوٹی کا اور نہیں سر, آپ نے کہا کہ یورپ کے اندر مکمل ہربل, یعنی کہ یورپ جو ہے نا وہ دیسی ادویات ابھی وہی چلا رہا ہے. بالکل. میرے پچھلے دنوں ایک ناروے کے دوست آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہربل میں بہت ہی زیادہ وہاں یعنی وہ یوز ہو رہا ہے اور ہربل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا سر یہ بتائیں کہ یہ ہربل ہے کیا؟ ہومیوپیتھی ہربل, اس کے علاوہ دوسرے ہمارے جو دیسی ادویات کے دواخانہ جات ہیں, ہمدرد دواخانہ جات اور بھی متعدد ہیں, یہ ہربل کیا ہے اسپیسیفک, یہ کیا ہے ہربل, اس کے مخصوص یہ کہاں سے اخذ کیا ہوا, اس کے کیا چیزیں ہیں اس میں؟ ہربل جو انگلش کا لفظ ہے, اور اس کو یہ یوں کہہ لیں کہ ہربل طریقہ علاج اور دیسی جڑی بوٹیوں کا علاج, یہ ایک علیحدہ علیحدہ, یعنی آپ اردو میں کہہ لیں ہربل, انگلش میں کہہ لیں, لیکن سب سے اصل جو طریقہ علاج ہے نا وہ میں اس کی طرف جو آ رہا ہوں کہ جڑی بوٹی کا اور انسان کا جو رابطہ ہے نا اس کو جتنا قریب سے قریب کرتے جائیں گے اتنی افادیت زیادہ ہے. لیکن جب آپ پروسیس میں لے کے آئیں گے کسی کو تو وہ ایلوپیتھی بن جاتا ہے. یعنی جڑی بوٹی کو آپ نے پروسیس میں لے آیا تو وہ بن گیا ایلوپیتھی, اور جب وہ جس حالت میں بھی جڑی بوٹی ہے اس کو یعنی اسی حالت میں ہی دوائی وغیرہ میڈیسن بنا کے دی تو وہ ہربل میں آ جاتا ہے. سر یہ بتائیں کہ ہربل جو ہے نا, آپ نے کہا کہ یورپ کے اندر اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے اور
یہ طریقہ علاج کے اندر بھی ہے. پاکستان کے اندر اس کی کیا پیش رفت ہے؟ پاکستان کے اندر یہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو موجودہ دور ہے نا، میں نے بحریہ ٹاؤن میں کے بڑے مریض جو اللہ پاک نے صحت یاب کیے ہیں، اسلام آباد کے، جو لاہور کے، کراچی کے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب لوگ ہربل کی طرف بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی سائیڈ افیکٹ ہے ایلوپیتھی کے، اس سائیڈ افیکٹ. سر ہربل کی طرف آنا کیا یہ صحت یابی کی علامت ہے یا مہنگائی کی وجہ سے جو بڑی خطیر رقوم درکار ہوتی ہیں علاج معالجہ کے لیے وہاں سے جو ہے نا ادھر آنا، یا پھر ایک آپ نے بات کی کہ مایوسی سے نکلنے کے لیے مایوس ہو کے لوگ اس کا رخ کر رہے ہیں؟ تین پہلو یہاں پہ بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا مہنگے داموں جو علاج ہوتے ہیں ان سے لوگ نہیں ان تک پہنچ نہیں پاتے، رسائی نہیں ہے. کیا وہ ہربل کی طرف اس وجہ سے آتے ہیں یا صرف مایوس طبقہ آتا ہے اس کی جانب؟ یہ جو ہر جو آپشن کی طرف دیکھتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ایک تو خطیر رقم کی وجہ سے، ایک جو ایلوپیتھی کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں اس کی وجہ سے، اور ایک جو سب سے زیادہ ہے کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن، حکومت ایلوپیتھی کو مشکل کرتی جا رہی ہے. تو ہربل جو ہے وہ تو بہت زیادہ آسان، سستا اور طریقہ علاج ہے. سر یہ جڑی بوٹیاں آپ کو حاصل کہاں سے ہوتی ہیں؟ اللہ پاک نے جڑی بوٹیاں ہمارے آس پاس بنائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جو ہے نا، یہ آپ جس علاقے سے، خطے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا ایک علاقہ ہے، آپ کے اس خطے کے اندر جڑی بوٹیاں کون کون سی ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام قسم کی جڑی بوٹیاں ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہیں، اور نایاب سے نایاب جڑی بوٹی ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے کاشف بھائی. اور آپ حیران ہو جائیں کہ کینسر، ہارٹ بیٹ، دل کے مسائل، مثانے کے مسائل، اچھا گردے کے مسائل، دماغ کے مسائل، اتنے شدید مسائل جو ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ اور سموزی امراض کا حل جو ہماری آسان سی جڑی بوٹیاں جو ان میں ہیں. ایک بات اگر آپ تھوڑا سا میں مینشن کروں، آپ حیران ہو جائیں کہ میں نے کدو کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جو آدمی کدو استعمال کرتا ہے اس کا دل اور دماغ کمزور نہیں ہوتا. کیا بڑی بات ہے. جو آدمی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو آدمی کدو استعمال کرتا ہے اس کا دل اور دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. جتنی بھی آپ علاج کروا لیں، جتنی بھی تگ و دو کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، میں نے کدو روغن نکالتا ہوں خود، ہماری جو ادھر سپیلرز وغیرہ لگے ہیں دعا کرنے میں، تو وہ پاؤں کے تلووں کے اوپر لگاتے ہیں کدو روغن. کاشف بھائی 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریلیکس ہو گئے ہیں. جن کو نیند نہیں آتی، جو گولیاں وغیرہ کھا کے سوتے ہیں، جن کی ہارٹ بیٹ تیز ہے، جن کا بلڈ پریشر تیز ہے، جن کو ہیپاٹائٹس کے مسائل ہیں، جن کو گردوں کے مسائل، آج گردوں کی وجہ سے دنیا کتنی پریشان ہے، لیکن آپ روغن کدو آپ پاؤں کے تلووں پہ لگائیں، ایک ہفتہ لگا آپ کو سمجھ لگ جائے گی، اور آپ کتنی افادیت اس میں. اسپیشل یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے، ایلوپیتھی کی ایک بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایک بہت زیادہ اس کے اوپر حکومت خرچ کرتی ہے، توجہ دیتی ہے. جو یہ دیسی جو ہے اس کے اوپر نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے نہ سر. یہ گورنمنٹ کے جو ہسپتال ہیں، جتنے بھی سرکاری ہسپتال ہیں، ان کے اندر بھی تو ایک شعبہ ہے ان کا. ہاں جی، لیکن آج کل وہ شعبہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مایوس کن حالات سے گزر رہا ہے. کیوں گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی؟ بالکل کوئی توجہ نہیں. جب آپ نے کہا کہ ہمارے خطے کے اندر، ملک کے اندر، سرزمین کے اندر جڑی بوٹیاں جو ہے نا وافر مقدار سے پائی جاتی ہیں، پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی افادیت بھی ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا مریض شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں، پھر حکومت کیوں نہیں اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے؟ اس کی کیا پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے جو ہے نا بہت زیادہ ٹیکس ایلوپیتھی میڈیسن کے اوپر ہے جو حکومت وصول کرتی ہے. سر یہاں آپ مافیا کا نام تو نہیں لیں گے پھر کوئی کہ میڈیسن کے اوپر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز مافیا؟ دیکھیں جی، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اچھا ایسے فیکٹر بھی ہیں یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ شعبہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے نا یہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. حالانکہ اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، بہت زیادہ فائدہ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جڑی بوٹیوں سے جو فائدے ہیں وہ کسی اور چیز سے. لیکن اس کا یہ ہے کہ اب فرض کیا ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہم بہت زیادہ کینسر کے مریضوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ 2025 میں بن جاتا ہے. اب دیکھیں کروڑوں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں کینسر کے اوپر، اور وہ میڈیسن آ رہی ہیں، لوگ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور وہ مرض بڑھ رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. تو حکیم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جڑی بوٹیوں کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم یہاں پہ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے، اور حکیم صاحب سے جو ہے نا ہم مفید مشورے لیں گے کہ جڑی بوٹیوں سے کون کون سے علاج معالجے ممکن کیے جا سکتے ہیں.